नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानिल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अभी आपने सिस्टर अस्मा से जाना कि हमें रमज़ान आने से पहले रमज़ान की तैयारी कैसे करनी है, हमें रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए किस तरह से तैयार रहना है। और अब मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगी कि हमको अपना रमज़ान कैसे स्पेंड करना है, हाउ टू स्पेंड रमज़ान एंड हाउ टू कैरी फॉरवर्ड दैट, यानी जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जो रमज़ान से हम सीख रहे हैं, जो हमें नसीहत मिल रही है, उसको हम आगे कैसे ले जाएंगे। तो सिस्टर अस्मा ने आपको बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि रमज़ान कितना कीमती महीना है, कितना कीमती तोहफ़ा है जो अल्लाह ने हमें अता किया है। पर यहाँ एक अहम सवाल ये है कि क्या हम अल्लाह ताला के दिए हुए इस कीमती तोहफ़े की वो कद्र करते हैं जिस तरह से हमको उसकी कद्र करनी चाहिए। क्या हम अपने अल्लाह के दिए हुए इस कीमती अतिये को उस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे अल्लाह ताला ने इस्तेमाल करने के लिए हमें कहा है। देखिए, हमारी आज तक की ज़िंदगी में कितने रमज़ान मुबारक के महीने आए हैं और चले गए, और हम आज तक ईमान और अमल साले के उसी दर्जे पर खड़े हैं। कितने रमज़ान हम लोगों ने आज तक विटनेस किए हैं। रमज़ान का महीना आता है और चला जाता है, और हमारे लिए क्या छोड़ जाता है। ना हमारे लोगों के साथ मामलात में कोई सुधार आता है, ना हमारे अखलाक में कोई बेहतरी आती है, ना हम कुछ अच्छी आदतें सीखते हैं, ना हम कुछ बुरी आदतें छोड़ पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि रमज़ान इज़ इक्वल टू रोज़ा। रमज़ान में बस रोज़ा रखना है, और रोज़ा का मतलब क्या है, बस भूखे प्यासे रहना है। तो क्योंकि हमने रमज़ान का मकसद नहीं समझा, इसी वजह से हम रमज़ान से वो फ़ायदा नहीं उठा पाते जिस तरह से हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि भाई रमज़ान है, रहमतों और बरकतों और मग़फ़िरत का महीना, बड़ा अजीम महीना, तो जब रमज़ान आएगा तो हमें भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, जब बारिश होती है तो अलग अलग नदी, नाले, गड्ढे, तालाब, समंदर, दरिया अपनी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, अपनी अपनी गहराई के मुताबिक उसके पानी से फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे ही होता है ना। एक छोटे से गड्ढे के हिस्से में उतना पानी नहीं आता जितना कि एक लंबे चौड़े तालाब के हिस्से में आता है ना। बारिश बरसती है तो ज़मीन पर यकसा बरसती है, लेकिन जब वही बारिश बंजर ज़मीन पे बरसे या किसी चटियल मैदान पर बरसे तो क्या होता है, पानी बरस कर निकल जाता है। लेकिन वही बारिश जब एक उपजाऊ ज़मीन पे गिरती है तो वहाँ पे फसल लहला उठती है। तो मतलब क्या हुआ, रमज़ान तो सबके लिए आया है, लेकिन सब रमज़ान से इक्वल फ़ायदा नहीं उठाते। ये हमारे ज़र्फ़ की बात है, ये हमारे एब्ज़ॉर्ब करने पे डिपेंड करता है कि हम रमज़ान से कितना फ़ायदा उठाएंगे। देखिए, रमज़ान का मकसद सिर्फ भूखा प्यासा रहना नहीं है, ठीक है। रमज़ान का मकसद है कि अल्लाह के हुक्म की तामील करने की आदत पड़ जाए। अच्छा, हम लोग रमज़ान में कैसे अल्लाह के हुक्म की तामील करते हैं कि बिल्कुल, अच्छा कोई ऐसा करता है कि जैसे इफ्तार होने के 5 मिनट पहले पानी पी ले कि अरे इतना तो चलता है, सुबह से तो रोज़ा है, इतना तो चलेगा। कोई करता है? या छुप कर 1 गिलास पानी पी लो, अरे अल्लाह ताला को इतना पता है, इतना सब करते हैं। ऐसा कुछ होता है? अगर हम नॉन मुस्लिम्स के बीच बैठे, वो सब खा पी रहे हैं, मगर हम एक बूंद पानी नहीं पीते। क्यों? क्योंकि हम रोज़ा हैं और अल्लाह ताला सब देख रहा है और अल्लाह जानता है, और अपना रोज़ा ज़ाया नहीं कर सकते हम, है ना। रमज़ान में तो इतना ख्याल रखते हैं, बिल्कुल चलता है, बिल्कुल हम भूल जाते हैं। लेकिन जैसे रमज़ान ख़त्म होता है फिर क्या होता है, फिर चलता है, इतना तो चलता है, अरे इतना तो कर ही सकते हैं, अरे अल्लाह सब जानता है, अल्लाह जानता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, ये शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब हमने रमज़ान का मकसद नहीं समझा। रमज़ान में है तो हम इतनी ज़्यादा इताअत कर रहे थे, अल्लाह ताला की पूरी कंडीशंस मान रहे थे, और रमज़ान में इतने ज़्यादा अल्लाह से कनेक्टेड थे, और रमज़ान के जाते ही फिर वही लापरवाही। तो इसका मतलब हमने लअल्लकुम तत्तक़ून, अभी आपने सुना ना रमज़ान का मकसद लअल्लकुम तत्तक़ून, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, वो हमने इसका मतलब नहीं किया। क्योंकि तक़वा का माना क्या हुआ, तक़वा का माना तो यही हुआ ना कि अल्लाह ताला जिस काम को कह दे बस वही करना है, जिससे रोक दे उससे रुक जाना है, गॉड कॉन्शियसनेस, है ना। तो रमज़ान हमें भूखा प्यासा रखने नहीं आता, रमज़ान हमें तक़वा सिखाने आता है। तो हमें चाहिए कि हम रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी इस चीज़ को अपने साथ कंटिन्यू रखें। अच्छा, और फिर एक हदीस भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है कि रमज़ान का मकसद खाना पीना छोड़ देना नहीं है। रमज़ान का मकसद है कि इंसान झूठ बोलना और झूठ पे अमल करना छोड़ दे, है ना। सिर्फ खाना पीना छोड़ना बिल्कुल मकसद नहीं है।
جھوٹ بولنا چھوڑ دینا ہے، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دینا ہے، لڑائی جھگڑا چھوڑ دینا ہے، ایسی ہر چیز کو چھوڑ دینا ہے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اچھا بھی ہوگا کیسے؟ تقویٰ کیسے اندر آئے گا؟ کیسے ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو میں آپ کو پہلی چیز بتانے جا رہی ہوں جو آپ کریں اس تقویٰ کو اچیو کرنے کے لیے، اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے، تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس رمضان ہم دل سے روزہ رکھیں، دل سے روزہ، شعوری روزہ، سمجھ کر روزہ کہ ہم روزہ کیوں ہیں، اللہ تعالیٰ کا اس رمضان سے کیا مقصد ہے، وہ ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ تو اس رمضان روزہ کیسا رکھنا ہے؟ شعوری روزہ، دل سے، اس لیے نہیں کہ رکھتے آ رہے ہیں، بچپن سے رکھتے ہیں، سبھی لوگ رکھتے ہیں، سارے مسلمان رکھتے ہیں، یا ہماری امی رکھواتی ہیں، یا کہ ہمیں وزن کم کرنا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ رمضان میں یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر روزہ رکھنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور اس بار ہمیں سلامت روزہ رکھنا ہے۔ سلامت روزہ کیا ہوا؟ جیسا اللہ چاہتا ہے، جو کوالٹیز اللہ چاہتا ہے کہ رمضان میں ہمارے اندر ڈیولپ ہوں، وہ ساری کوالٹیز کو ڈیولپ کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ روزہ ڈھال ہے، تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ بری بات نہ کرے، جاہلوں کا سا کوئی کام نہ کرے، اور کوئی اس سے لڑنے جھگڑنے آئے یا گالی گلوچ کرے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ڈھال کس چیز کی بنتی ہے؟ ڈھال بہت مضبوط چیز کی، لوہے کی بنتی ہے نا، یا کبھی کاغذ کی ڈھال بنتی ہے، کپڑے کی ڈھال بنتی ہے؟ نہیں بنتی ہے۔ تو ایسا مضبوط روزہ رکھیے کہ وہ ہمارے لیے ڈھال بن جائے، ہے نا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ایک ٹوٹی پھوٹی سی چھوٹی سی کوئی غریب سی چیز بغل میں کھڑی ہو، یہ ہمارا روزہ ہے، وہ ہمارے لیے ڈھال کا کام کرے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ تو ایسا مضبوط روزہ رکھیے، ساری کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے، اسے ساری ٹیچنگز کو ایبزارب کرتے ہوئے، کہ وہ روزہ آپ کے لیے ڈھال کا کام کرے انشاءاللہ۔ تو آپ کرنا کیا ہے؟ بالکل چاقو چوبند ہو جائیے، بالکل خوش ہو جائیے، اور یہ سستی، کاہلی، مایوسی، اداسی سب کو دور پھینک دیجیے، کیونکہ رمضان یہ سستی، کاہلی اور کرنے کا اور سونے کا اور شاپنگ کا اور کھانے پکانے، نئی نئی ریسیپیز ٹرائی کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یہ موقع ہے بہترین عبادات کا، اپنے رب کو راضی کر لینے کا، جنت کی امیدوار بن جانے کا، رو رو کر اور گڑگڑا کر اپنے رب سے دعا کرنے کا، اپنے سارے گناہ معاف کروا لینے کا۔ تو رمضان کا یہ مقصد بنائیے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں اچیو کرنی ہیں۔ اور ایک اہم بات، کیونکہ اب رمضان سمرز میں پڑتے ہیں، گرمیوں میں، تو ہرگز اس بات کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیجیے گا کہ بڑی گرمی ہے، اتنا لمبا دن کیسے کٹے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ صرف شیطان کا وسوسہ ہے، وہ آپ کو بہکانا چاہتا ہے۔ دیکھیے یہی تو رمضان کا مقصد ہے نا، کہ اپنے اوپر اٹھیے۔ دیکھیے رمضان نہ ہوتا تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی چیز ایسی تھی جو ہم خواتین کو پورا ایک مہینہ صبح سے ایٹ لیسٹ شام تک کچن سے دور رکھ پاتی، کوئی چیز نہیں تھی۔ پوری زندگی، پورا 11 مہینہ، پورا سال تو کھانے پکانے میں گزرتا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے، یہ نہیں جو چیزیں دنیا میں آپ کو ابزارب کیے ہوئے ہیں، ایک دم پکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں، اللہ سے دور کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے، وہ ساری بیڑیوں کو توڑ دیجیے اور اللہ کی طرف دوڑ لگا دیجیے، ہے نا۔ تو اس بار آپ کو یہ کرنا ہے کہ مطلب یہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے۔ صرف شیطان کا وسوسہ ہے کہ ایسا کیسے ہوگا، کیسے رکھیں گے، لمبا روزہ ہے، کچھ نہیں، سب بھول جائیے، اور بس اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریے۔ اپنے سے اوپر اٹھیے، اپنے کھانے پکانے سے، اپنے نفس کے اوپر اٹھیں گے تب نہ کچھ کر پائیں گے، تب دین کے لیے، ملت کے لیے، اپنوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اللہ سے اپنے کنیکشن کے لیے تبھی کچھ کر پائیں گے جب ان ساری چیزوں کو، اس دنیا کے بندھن کو توڑ پائیں گے، اور رمضان اسی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہوگا کیسے؟ چلیے یہ بھی کیسے اتنا مضبوط ایمان ڈیولپ ہوگا، اور کیسے ہم رمضان کا مقصد سمجھیں گے، اور کیسے ہم ان دنیا کو بھول جائیں گے، اور کیسے اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں گے؟ کون کرائے گا آپ سے یہ کام؟ قرآن کرائے گا، ہے نا۔ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں ہیں، اور یہ حق اور باطل کا فرق واضح کرنے والی چیز ہے۔ آگے کیا کہا؟ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ تو تم میں سے جو اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے۔ جب پہلی بار لفظ رمضان قرآن میں آ رہا ہے نا، تو کس چیز کے ساتھ آ رہا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھنے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں افطاری بنانی ہے۔ کیا کہا؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو رمضان کی ساری امپورٹنس، رمضان کی ساری اہمیت، رمضان کی ساری عظمت قرآن کی وجہ سے ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ ہم کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے دیا، یہ خوشی کا موقع ہے. کیوں خوش ہوئے ہم؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا دیا؟ قرآن دیا. تو یہ نہیں کرنا ہے کہ رمضان میں روزے رکھنے ہیں اور کبھی کبھی قرآن بھی پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے اور روزے بھی رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا، شیطان کے جب وہ بہکاوے میں آ گئے، انہیں جنت سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ ٹھیک ہے تم سب زمین پر چلے جاؤ، اور پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو اس کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو اس کا انکار کرے گا اور ہماری آیت کو جھٹلائے گا وہ دوزخی ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ابھی تم زمین سے جاؤ، اور واپس آنے کی کیا شرط ہے؟ ہم ایک ہدایت بھیجیں گے، اس کی پیروی کرنا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ واپس جنت میں، تمہاری اولاد میں سے وہ لوگ جنت میں واپس آ جائیں گے. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ قرآن. تو سوچئے قرآن جنت میں جانے کا ایک گارنٹی کارڈ ہے، آپ کو لے جا رہا ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر. اس قرآن کے آنے کی خوشی میں ہم رمضان مناتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو وہ دعا کر رہے تھے، یا اللہ میری اولاد میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے. تو پھر وہ رسول آیا اور ایک کتاب لے کر آیا. وہ کتاب کون سی تھی؟ قرآن. تو اسی قرآن سے ہمارا تزکیہ ہونا ہے. یہی قرآن ہمارے لیے ہدایت کی چیز ہے. اچھا یہ بتائیے ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے تو آپ کہیں گے ہم لوگ اچھے بھلے تو چل رہے ہیں، سب کچھ تو کر رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بغیر ہدایت کے کچھ نہیں ہوتا. اگر آپ اپنے گھر میں ایک میڈ بھی رکھتے ہیں نا، ایک کام والی کو رکھتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کل سے کام کرنے آ جانا، ایسے ہوتا ہے؟ پہلے اس کو ایک لمبی چوڑی ہدایت کی لسٹ دی جاتی ہے، اتنے بجے آنا ہے، چھٹی نہیں کرنا ہے، اتنے بجے سے کام شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہوگا. ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے، یعنی اتنی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی آپ کو 1 گھنٹہ اس کو ہدایت دینی پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی ہے؟ اچھا آپ میں سے کوئی ایسا کرتا ہے کہ اپنی ایک نئی کار خریدا، اپنے بچے کو بٹھایا اور کہا جاؤ کہیں تو پہنچو گے، کچھ تو بنے گا، کچھ کہیں سے سیکھ لو گے، جاؤ؟ کوئی نہیں کرتا. کار خریدیں گے، بچے کو سکھائیں گے، اس کو ٹرین کریں گے، اس کو سرٹیفکیٹ دلائیں گے، اس کو اپنی نگرانی میں اس کو پہلے چلانے کو دیں گے. مطلب ہدایت ہدایت ہدایت، انسٹرکشنز. اگر اتنی چھوٹی آپ اپنے گھر میں ایک فنکشن کریے بغیر کسی کو ہدایت دیے، بس جس کو جو کرنا ہو کہ جس کو جو کرنا ہو وہ کرتا رہے، کوئی انسٹرکشنز نہیں ہے، تو اس فنکشن کا کیا بنے گا؟ برباد ہو جائے گا. سب اپنی مرضی سے کریں گے. تو یہ ہے اہمیت ہدایت کی. اس کو سمجھیے، اس کی بہت امپورٹنس ہے. اسی لیے میں آپ کو اتنا اسٹریس کر کے بتا رہی ہوں کہ ہدایت کیوں ضروری ہے. منمانے طریقے سے زندگی گزارنا، جو والدین نے بتا دیا اس کو فالو کرتے رہ جانا، سوسائٹی کے حساب سے چلنا، ناٹ ایکسیپٹیبل. کیا صرف اور صرف کیا ایکسیپٹیبل ہے؟ جو اللہ نے کہا، جو اس نے اپنی کتاب میں بتا دیا، اس کو مکمل طور پہ فالو کرنا. اور اللہ کی کتاب بھی کوئی عام کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ پوری ہیومن ہسٹری دیکھیں، رائٹ فرام آدم علیہ السلام ٹل دی اینڈ، اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں یہ جو 23 سال کا پیریڈ تھا نا، جب اللہ کے رسول پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس پیریڈ نے تمام ہسٹری کو مطلب ایک دم تبدیل کر دیا، ایک ریولیوشن لا دیا. اتنی لمبی ہیومن ہسٹری میں اگر یہ 23 سال اتنے انقلابی ہو سکتے ہیں، اتنا کچھ بدل سکتا ہے کہ عمر بن خطاب، ابو سفیان، اکرمہ بن ابو جہل، خالد بن ولید جیسے دشمنان اسلام کے دامن میں آ سکتے ہیں، تو سوچئے یہ قرآن ہماری زندگی میں کیا کچھ چینج نہیں لا سکتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو کہ یہ قرآن جو ہے بہت بڑا ریولیوشن لانے کا ذریعہ ہے. اور پھر ایک بہت اہم بات، اگر یہ سمجھنا مشکل ہے تو ایک بات سمجھنا تو بہت آسان ہے کہ یہ قرآن کے ذریعے اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے. اللہ کا تو پیغام ہے نا. یہ سوچیے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں سب کچھ دیا، ماں باپ دیے، گھر دیا، کھانا دیا، ایک اچھا خوبصورت جسم دیا، اس کے سارے آرگنس اینڈ پارٹس کے ساتھ، بچے دیے، یعنی کہ سب کچھ دیا. وہ اللہ جو ہمیں دے رہا ہے، دیتا جا رہا ہے اور دیتا ہی جائے گا، وہ آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، وہ آپ کو کچھ بتا رہا ہے، وہ آپ کو کچھ سنا رہا ہے. تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سننے کا، مطلب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سننے کی، ضرورت نہیں ہے اللہ کے پاس سننے کی. اتنی لمبی اپنی دعاؤں کی لسٹ لے کے ہم تیار رہتے ہیں، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، ایسا نہیں کیوں ہوا میرے ساتھ ہی، مطلب اپنی تو ہم سنانے کو تیار ہیں، لیکن اس کے سننے کا ہمارے پاس ذرا بھی وقت نہیں ہے. جس سے ہم مانگنے جا رہے ہیں، جس کے ہم آگے ہاتھ پھیلانے جا رہے ہیں، جس کو ہم پکار رہے ہیں، اس کی بھی تو سنیے، اس کے سننا بھی تو بہت ضروری ہے نا. تو قرآن وہ چیز ہے جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے باتیں، اللہ کی باتیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. دیکھیے دعا کیا ہے، آپ اللہ سے باتیں کریں، اور قرآن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کچھ کہہ رہا ہے، سنیے. ٹھیک ہے.
تو اس رمضان آپ کو جو کرنا ہے وہ ہے کہ قرآن سے اپنا تعلق بہت مضبوط کرنا ہے، بہت مضبوط کرنا ہے۔ پچھلا سب بھول جائیے، مجھے آتا ہے، مجھے پتہ ہے، یہ سورہ تو میں کر چکی ہوں، وہ تو میں سن چکی ہوں، اس پر تو میں عمل کرتی ہوں، سب ختم کر دیجیے۔ پھر سے آل اوور اگین اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کریے۔ اب دیکھیے قرآن اور رمضان کا رشتہ اللہ نے کیسے بنایا۔ رمضان کا مقصد بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور قرآن کو کیا کہہ دیا، ھدی للمتقین، یعنی کہ یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ تو اب کیا ہوا، دن میں آپ روزہ رکھیے، اللہ کا تقوی اختیار کریے، متقی بن جائیے، اور پھر شام کو وہ قرآن آپ کو ہدایت دے گا، کیونکہ اب آپ کیا ہو گئے ہیں، متقی، اور قرآن کیا ہے، ھدی للمتقین۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ خود ارینج کر رہا ہے، سوچیے خود انتظام کر رہا ہے، بس آپ کو تو صرف اس موقع کا فائدہ اٹھانا ہے، صرف اور صرف اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ ہے رمضان اور قرآن میں۔ تو کچھ چیزیں جس طرح سے آپ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر سکتے ہیں، تو وہ کیا ہے کہ پہلی بات یہ کہ قرآن کو سنیے، سننے کا ایک الگ اثر ہوتا ہے۔ کسی بھی ریسائٹر کو لگا لیجئے، قرآن ترجمے والا اپنے ہاتھ میں لے لیجئے اور سنیے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اور سنیے کیا اس بک میں لکھا کیا ہے ایکچولی۔ کچھ ٹائم قرآن کے ساتھ اسپینڈ کریے روز، ابھی سے، آج سے۔ دوسری بات کیا کرنی ہے آپ کو کہ دیکھیے دو طرح کے دوست ہوتے ہیں نا، یا دو طرح کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ایک بہت دور کے، کبھی کبھی کسی فنکشن میں مل گئے، کبھی کبھی فون کر لیا، کبھی کبھی ملاقات ہو گئی، اور ایک وہ دوست ہوتا ہے جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں یا بہت سیڈ ہوتے ہیں تو آپ کے دماغ میں سب سے پہلے اس دوست کا نام آتا ہے نا۔ تو قرآن کو اپنا کون سا دوست بنانا ہے، وہ کبھی کبھی والا، کبھی میسج کر دیں گے، کبھی کال کر لیں گے، کبھی سن لیں گے، نہیں، وہ والا دوست بنائیے، ہر وقت، ہر دم، آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ، آپ کی ہر پریشانی میں آپ کے ساتھ، آپ کی ہر خوشی میں آپ کے ساتھ۔ تو قرآن سے ویسا کنیکشن کریے۔ دیکھیے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے آپ قرآن میں ان چیزوں کو دیکھیے، آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، کوئی پرابلم چل رہی ہے، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پیرنٹس کے بارے میں کیا کہتا ہے، شوہر کے بارے میں کیا کہتا ہے، بچوں کی پرورش کے لیے کیا کہہ رہا ہے، کچھ بھی جس چیز میں ابھی آپ کرنٹلی الجھے ہوئے ہو نا، پہلے وہ مسئلہ قرآن سے سلجھائیے، ہے نا، جو پرابلم ہے اس کو سلجھائیے۔ دھیرے دھیرے ایسا کرتے کرتے کیا ہوگا، جب آپ کے مسائل سلجھتے جائیں گے، آپ کا دل مطمئن ہوتا جائے گا، پھر پورے قرآن پہ آپ کو عمل کرنا یا پورے قرآن سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے، ہے نا۔ اور ایک بہت اہم چیز جو قرآن سمجھنے کے لیے کرنی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیے۔ ہمارا قرآن سے اتنا تعلق مضبوط نہیں ہو پاتا، ہم پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں، مگر اتنا کنیکٹ نہیں ہو پاتے، لگتا نہیں ہے کہ ویسے عمل کر پائیں گے، کیونکہ ہم اس شخص کے بارے میں نہیں جانتے جس پر قرآن نازل ہوا، جس نے قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا، جس نے قرآن سب کو سکھایا، جس نے قرآن جی کر دکھایا، جس کو کہا گیا کہ یہ تو قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ ہے، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس لیے لگتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، قرآن ایسے کیسے کہہ سکتا ہے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرو، یہ تو مشکل لگتا ہے، صبر کرنا تو مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی جس نے ڈیمانسٹریٹ کیا بارے میں نہیں جانتے۔ تو اس رمضان ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیے، دیکھیے تو کہ کیسے انہوں نے قرآن کے ذریعے اتنا بڑا ریولیوشن لایا، کیسے انہوں نے دلوں کو بدل دیا اس قرآن کے ذریعے، اور کیا کچھ کر کے دکھایا۔ تو یہ کچھ کرنا ہے آپ کو اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے۔ اب اسی آیت کو سورہ بقرہ کی 185 کو آگے بڑھائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم سے آسانیاں چاہتا ہے اور تم سے مشکلات نہیں چاہتا۔ اس کا ایک معنی تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تمہارے لیے مشکلیں نہ کھڑی کرے، ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے۔ اس کا ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، اور اللہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ کہنے کا مطلب اپنے آپ کو اس طرح سے مولڈ کریے، اس طرح سے ٹرین کریے کہ آپ دوسروں کے لیے نفع بخش بنیں، آپ کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں، یہ نہیں کہ آپ کو دیکھ کر لوگ کہہ کے لوگ پھر آ گئے، ہے نا۔ تو مشکلیں نہ کھڑی کریں لوگوں کے لیے، جو آپ کر سکتے ہیں اپنی طرف سے آسانیاں ان کے لیے پیدا کریں، اور کوشش کریں پوری طرح سے کہ آپ کی ذات سے کسی کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو۔ ایٹ لیسٹ کوشش تو ہم یہ کر سکتے ہیں، باقی اللہ کے ہاتھ میں، اپنی طرف سے کچھ برا نہ کریں، اس کی کوشش کریں۔ تو اس رمضان نیکی کرنے کی عادت ڈالیے، 1 مہینہ پورا پریکٹس کریے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے لیے کرنا بہت آسان ہوگا۔ اسی لیے تو ہے ہی رمضان، اسی لیے تو 1 مہینے کا رمضان ہے، یہ پورا 30 دن کرتے رہیے، اس کے بعد کرنا بہت آسان ہو جائے گا، ایک پریکٹس بن جائے گی۔ تو اس رمضان آپ کو کیا کرنا ہے، پہلی بات تو یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہے، ہاتھ پیر کا بھی ہے، آنکھ کا بھی ہے، کان کا ہے، ان سب کو اپنے قابو میں رکھیں، قابو میں۔ اور کس کو قابو میں رکھیں، اپنی
زبان کو اپنے قابو میں رکھیں، بہت ضروری ہے، ہر فساد کی جڑ یہی بن جاتی ہے۔ اس رمضان کوشش کریں جھوٹ، گالی گلوج، چغلی، غیبت، بری باتیں، فضول باتیں، غصہ، نفرت سب بالکل ختم کر دینا ہے۔ اپنے اخلاق پہ بہت کام کرنا ہے۔ دیکھیے ایسا روزہ نہ رکھیے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر سوچیں کہ بھیا ان سے نہ بولو، یہ آج روزہ ہیں۔ ایسا روزہ رکھیے کہ جو آپ کو دیکھے اس کو آپ کے اخلاق میں نمایاں فرق نظر آئے کہ اچھا یہ آج روزہ ہیں۔ کوئی غیر مسلم بھی دیکھے تو سمجھے کہ اچھا ان کا آج روزہ ہے۔ ایسے اپنے اخلاق پہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد کیا کریے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریے، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیے، ان کی فکر کریے، ان کا خیال کریے۔ جیسے بھی آپ نے سنا اپنے بچوں پہ بہت محنت کریے۔ دیکھیے ایک بنیادی بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم لوگ رمضان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ بچپن سے ہماری ٹریننگ بھی ایسی ہوئی اور ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کہہ دیا، رمضان از اکول ٹو روزہ اینڈ روزہ از اکول ٹو افطار۔ صبح سے ہی افطاری کی تیاریاں شروع۔ بچے جب پہلا روزہ رکھتے تو کیا کیا جاتا ہے؟ افطار بنا کے پورے محلے میں بانٹیں گے، تو بڑی سی دعوت کریں گے تو لوگ آئیں گے، افطار کرنے آئیں گے۔ یعنی بچے سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھو شام کو کیا ملے گا؟ افطار ملے گا۔ تو خدا را اس ایکویشن کو توڑیے، رمضان از ناٹ ایکول ٹو اونلی روزہ اینڈ روزہ از ناٹ ایکول ٹو اونلی افطار، ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو بتائیے کہ رمضان ہے کیا، قرآن کیا ہے، قرآن کی امپورٹنس کیا ہے، رمضان کی امپورٹنس کیا ہے۔ یعنی پورا دن ہم بھوکے تھے، پیاسے تھے، اسی حال میں اللہ کی اطاعت کر رہے تھے، اسی حال میں اچھا کام کر رہے تھے۔ یہ ٹریننگ بچوں کو دینی ہے، یہ نہیں کہ بس روزہ رکھ لو اور چاہو تو قرآن پڑھ لو، کچھ دیر کھیل لو، کچھ دیر سو جاؤ، موبائل دیکھ لو، ٹی وی دیکھ لو، روزہ کٹ جائے گا اور شام کو افطار کریں گے۔ اس پہ آپ کو بہت کام، ایز لیڈیز اس پہ آپ کو بہت کام کرنا ہے اور یہ اس رمضان آپ کو کرنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ قرآن سیکھنے سکھانے کی بہت کوشش کرنی ہے اس رمضان میں آپ کو۔ اور بچوں کے جیسے میں بات کر رہی تھی تو بچوں کے ساتھ آپ یہ کریں کہ بچوں کو اچھی طرح سمجھائیں، پھر بچوں کو پریکٹیکلی دکھائیں۔ بچے دیکھیں کہ میری ماں یا میرے والد نے روزے میں کس طرح سے اپنے آپ کو قابو کیا ہے، کیسے وہ غصہ کنٹرول کر رہے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو بچوں کو پریکٹیکلی بھی دکھائیے۔ بچوں سے بہت ساری دعا کرنے کے لیے کہیے۔ بچوں کو ٹائم کی اہمیت بتائیے کہ وقت رمضان میں کتنا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ رمضان کا بہت قیمتی ہے۔ اپنے بچوں سے دوسروں کی مدد کے لیے کہیے، جیسے گھر کے بڑے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی خدمت کے لیے کہیے۔ اس طرح سے اپنے بچوں کو ہر اچھی چیز کے بارے میں بتائیے اور ہر بری چیز سے روکیے۔ پھر آپ اپنے ملازموں پہ رحم کریے، افطاری کے چکر میں ان پہ اوور برڈن نہ کر دیجیے، ان پہ بہت رحم کریے۔ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے اس رمضان میں۔ اچھا، بچوں کو جیسے بتانا ہے ٹائم کی اہمیت، ویسے خود بھی ٹائم کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے۔ ٹائم از ویری امپورٹنٹ، اور یہ 30 دن کا رمضان اس کے بعد پھر پلٹ کر واپس کبھی نہیں آتا ہے، تو اس 30 دن کا ایک ایک لمحہ آپ کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ اور پھر آپ جب رات کو لیٹیے، اپنے بستروں پہ جائیے تو سوچیے 5 منٹ، پچھلے مہینے آپ سن چکے نا اس بارے میں کہ 5 منٹ اپنے آپ سے کیسے باتیں کرنی ہیں، تو سوچیے کہ کیا آج میرا روزہ تھا یا میں آج صرف بھوکی پیاسی رہ گئی؟ کیا میں نے آج روزے کا مقصد پورا کیا؟ کیا کسی کی مدد کی؟ کیا کچھ قرآن سیکھا؟ کیا قرآن سے کوئی ٹیچنگ لی؟ کیا اپنے بچوں کو کچھ اچھا سکھا پائی؟ کیا اپنے آپ پہ قابو کر پائی؟ یا میرا صرف بھوکا پیاسا والا روزہ ہو گیا ہے؟ تو اس پہ آپ کو کام کرنا ہے۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہ تو سورہ بقرہ 185 تھی جو میں نے آپ کو بتایا۔ اب سورہ بقرہ 186 پہ جب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہی ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ تو ایک کام جو اس رمضان کرنا ہے وہ ہے دعاؤں کا اور ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اور جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو کیا کہہ دو؟ میں قریب ہوں۔ اللہ قریب ہے، اللہ کے قریب ہے، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو ذکر اور دعا کا اہتمام کریے، کیونکہ دعا کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، ایک تو عادل بادشاہ، مظلوم اور روزے دار، جب تک کہ وہ افطار نہ کر لیں۔ سوچئے کتنا کچھ ہم لوگوں کو مانگنا رہتا ہے دنیا اور آخرت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو موقع دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، یعنی روزہ دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ تو دن بھر دعا کریے، چلتے پھرتے کریے، اپنے لیے کریے، اپنے والدین کے لیے کریے، پوری امت کے لیے کریے، جو جس حال میں پریشان ہے اس کے لیے کریے۔ اور یہ تو ایک الگ لیکچر کا ٹاپک ہے نا کہ آج کل جو ہو رہا ہے اور کون کس حال میں پریشان ہے اور کس پر کیا گزر رہی ہے، صرف ٹی وی دیکھ کر اور اخبار پڑھ کر اور افسوس کر کر آگے بڑھ جانا، یہ تو مطلب کوئی بات ہی نہیں ہے نا۔ لیسٹ جو آپ کر سکتے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے لیکن بہت آسان ہے، وہ ہے کہ آپ سب کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ بہت جو لوگ اللہ کی راہ میں کام کر رہے ہیں، دعا کریے اللہ تعالیٰ ان کی بہت مدد کرے۔
بہرحال تو یہ ہے کہ آپ کو دعا کرنی ہے. اور ذکر سے دیکھیے ذکر کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ذکر سے آپ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتے ہیں. آپ کو ہر وقت یاد ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور آپ کو اس کی مکمل اطاعت کرنی ہے. تو ذکر کرتے رہیے, ہر وقت کرتے رہیے, اس سے آپ کی غفلت دور ہوگی. اور ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے فوکس پہ رہتے ہیں کہ ہاں مجھے رمضان سے پورا فائدہ اٹھانا ہے. لیکن جو بھی پڑھیے سمجھ کر پڑھیے, خالی خوری رٹنے سے کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو سمجھیے اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, سب سے بڑا ہے, اپنے نفس سے, اپنے آپ سے, سوسائٹی سے, نیڈ سے, سب سے بڑا. تو جب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر تو اس کو کریے بھی, سمجھیے بھی اللہ اکبر. جو بھی پڑھنا ہے سمجھ کے پڑھیے, صبح شام کے اذکار پڑھیے, مسنون دعائیں یاد کریے وہ پڑھیے, اور اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگیے. دعاؤں کی لسٹ پہلے سے تیار رکھیے, اور جب بھی آپ بیٹھیں, افطاری کے لیے بیٹھیں یا افطار کے وقت ہو یا جب آپ آخری تہائی رات میں اٹھیں, کبھی بھی جب بھی موقع ملے اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کریں. تو یہ تھی 186. اب اگر ہم آئیں آیت نمبر 187 پہ, تو بقرہ کی 187 آیت کیا ہے؟ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کہ تم روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرو. اچھا, صرف یہاں بھی بات نہیں روکی گئی کہ یہ جائز ہے, اگر تمہیں کرنا ہے تو تم ایسا کر سکتے ہو, دیٹ یو کین ہیو ریلیشن وتھ یور وائف ایٹ نائٹ. بات یہاں ختم نہیں ہوئی, بات کیا آگے بڑھائی گئی, تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لیے لباس ہیں. دیکھیے ابھی بات کیا چل رہی تھی, قرآن اور ہدایت اور رمضان اور روزہ اور دعا اور اللہ بہت قریب ہے, یہ سب ہو رہا تھا. بیچ میں کیا آ گیا, بیویاں. اسے امپورٹنٹ سمجھیے. دیکھیے ہم لوگ اور سارے مذہب کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب جانا ہے, اسپرچول بننا ہے, فائدہ اٹھانا ہے, قربت حاصل کرنی ہے, بیوی کا تو نام بھی مت لینا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, اسی رمضان رکوع کے بیچ میں یہ بات آ رہی ہے کہ آگے ساری باتوں کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ رات میں تم اپنی بیویوں کی. اچھا, رفثہ جو ورڈ ہے نا, رفثہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایچ اینڈ ایوری ایکسپریشن آف لو, جس طرح سے بھی آپ اپنا لو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اٹ انکلوڈز دا ہول اسپیکٹرم فرام ویری سمپل ڈیڈس ٹو دی ایکٹ اٹ سیلف, سب بھی رفثہ میں آتا ہے. یعنی ہر طرح سے اپنی محبت ظاہر کرنا چاہیے رمضان میں, ٹھیک ہے. اب دیکھیے اگر ہم لوگ لباس کی بات کریں تو لباس کیا ہوتا ہے, لباس سب سے قریب ہوتا ہے, عیب کو چھپاتا ہے اور ہمیں اور خوبصورت بناتا ہے نا. تو شوہر بیوی کا رشتہ بھی کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے نا, قریب تو ہوتے ہی ہیں اور ایک دوسرے کے عیب کو چھپانے والے ہوں اور ایک دوسرے کی کوالٹیز کو, اچھی کوالٹیز کو انہانس کرنے والے ہوں, ہے نا, ایک دوسرے کی کمیوں کو پورا کرنے والے ہوں. اور ایک لباس کی بہت خاص بات ہوتی ہے کہ لباس کا تبھی اچھا لگتا ہے جب فٹ ہوتا ہے سائز کا. آپ کا کپڑا آپ پہنیں گے تو ہی اچھا لگے گا, کوئی اور پہنے گا تو وہ اتنا اچھا نہیں لگتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے لباس فٹ ہی اچھا لگتا ہے, ویسے اللہ تعالیٰ نے جب شوہر اور بیوی کا پیر بنایا تو ایسے ہی بنایا, فٹ بنایا, فٹ. ہر وقت شکایتیں تھی, میرے شوہر ایسے ہیں, میری بیوی ویسی, ہم تو ایسے ہیں, وہ تو ویسے ہیں, ہم تو اتنے اچھے ہیں, وہ تو ایسے ہیں. بھول جائیے, یہ سوچیے اگر آپ اتنی ہی اچھی ہیں اور وہ اتنے ہی برے ہیں تو کیوں اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو ساتھ میں رکھا؟ کوئی وجہ ہوگی نا ساتھ میں رکھنے کی, اسی لیے کیونکہ یو آر فٹ, آئی مین پرفیکٹ میچ فار ایچ ادر. آپ لوگ ایک دوسرے کے لیے فٹ ہیں, تبھی آپ لوگ ساتھ میں ہیں. اور جہاں تک سمجھ میں آتا ہے وہ بات یہ ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شاید بیوی اور دیکھیے ایک بات تو ہے کہ گھر کا سکون اگر چاہیے تو بیوی کو سکون میں رکھنا بہت ضروری ہے نا. بیوی سکون سے رہے گی تو وہ آپ کو بھی سکون سے رہنے دے گی, پورا گھر کا ماحول اچھا رہے گا, پورے معاشرے کا ماحول اچھا رہے گا, پوری سوسائٹی سے آپ کو ایک بینیفٹ دیکھنے کو ملے گا. پھر یہ تو صرف ابھی کی بات ہے. ایک چیز اور کہوں کہ بچوں کے ذریعے ہم یہ ٹیچنگ آگے بڑھاتے ہیں, ہے نا. جب بچے اپنے گھر کا ماحول دیکھیں گے, اپنے والدین کا رشتہ دیکھیں گے تو وہی لے کر وہ آگے بڑھیں گے. اور پھر یعنی پوری امت کا فیوچر ہمارے رشتے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر یہ کہوں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی شاید. تو اس رشتے پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے آپ کو اس رمضان میں. اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ رمضان میں نا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے معاف کیا, اللہ کے لیے میں نے حق ادا کیا, اللہ کے لیے, یعنی اپنے حق سے زیادہ اپنے فرض کی فکر ہوتی ہے نا. تو شاید اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں ہم اس رشتے کے اس اینگل کو ایکسپلور کریں اور ہم اس کو اپنی مزاج بنا لیں, اپنی عادت بنا لیں کہ میں نے معاف کیا, میں نے اپنا فرض ادا کیا. تو ابھی اس طرح سے بنا لیں گے, اس کے بعد اس کو رمضان کے باہر بھی اگر ہماری عادت پڑی رہے گی تو سوچیے کہ گھر میں کتنا زیادہ سکون ہوگا نا. اگر ہم معاف کرنے والے بن جائیں گے, دینے والے بن جائیں گے, شکوہ شکایت نہ کرنے والے بن جائیں گے, صرف اپنے اللہ کے لیے.
تو اس رمضان رکوع میں سورہ بقرہ کی اس بیچ میں اس کے آنے کا کوئی تو بہت اہم حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو ایک کام آپ لوگ اس رمضان کریں تاکہ اپنی شادیوں پہ محنت کریں اور اسے بہت خوبصورت بنائیں اور اپنے بچوں کے سامنے ایک اچھا اگزامپل سیٹ کریں. چلیے یہ تو بات تھی سورہ بقرہ کی 187 کے. آگے بڑھتے ہیں رمضان کے متعلق. ایک اور بات کریں تو رمضان کا ایک انٹیگرل پارٹ، بہت اہم پارٹ ہے، وہ ہے قیام اللیل، یعنی راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا. اور جو قیام اللیل ہوتا ہے ویسے تو وطر کی نماز، تہجد کی نماز بھی قیام اللیل کے لیے ہوتی ہے، لیکن رمضان میں تراویح کی نماز اسپیشلی قیام اللیل کے لیے ہوتی ہے. اور اس کا وقت ویسے تو عشاء سے لے کے فجر تک رہتا ہے، لیکن اس کا افضل وقت ہوتا ہے آدھی رات کے بعد یا جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے تو اس کا بہترین وقت ہوتا ہے. اچھا یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب پوری دنیا سو رہی ہو نا، سب سو رہے نا افطار کے بعد اور جو عشاء کی نماز کے بعد سب سو رہے ہیں، اس وقت کوئی نہیں جگا ہوا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ وہ ٹائم نہیں ہے، رات کا آخری تہائی حصہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ اس کو سو کر گزار دیا جائے. یہ تو وہ ٹائم ہے جب اللہ رب العالمین بادشاہوں کا بادشاہ خود آپ کو آواز دے رہا ہے. آپ سب کے علم میں یہ حدیث ہوگی نا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب ہر رات آسمانی دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے، جب رات کا آخری تہائی حصہ بچتا ہے اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں. یعنی رات کا یہ آخری تہائی حصہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خود آپ کو پکار رہا ہے کہ آؤ مجھ سے مانگو، میں دینے کو تیار ہوں. لیکن ہم سو رہے ہیں، غفلت ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جتنا مزہ شکایتیں کرنے میں آتا ہے نا، میرے ساتھ تو ایسا ہو گیا، ویسا ہوا، یہ ہوا، اتنا مزہ وہ دعائیں کرنے میں آتا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ساری باتیں کر لی جائیں. وہ تو زیادہ اچھا لگتا ہے نا جب بیٹھ کے خالی رونا ہو. یہ وقت آپ مانگ سکتے ہیں، جو مانگنا ہو آپ مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ کا آگے پیچھے آسمان و زمین کی ہر چیز جس کے کنٹرول میں ہے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو قیام اللیل کا بہت اہتمام کریں. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، لیکن سحر کے لیے تو سبھی اٹھتے ہیں نا، سحری بنانے یا کھانے کے لیے تو سبھی لوگ اٹھتے ہیں. اس سے تھوڑا پہلے اٹھ جائیے، 10-15 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے اور اس ٹائم کو یوز کریے، اپنے اللہ تعالیٰ سے باتیں کریے، اللہ کی بہترین عبادات کریے اور اللہ تعالیٰ کو پکاریے اور وہ آپ کی پکار سن رہا ہے. ٹھیک ہے. اور سحری بناتے وقت بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں. یعنی اس ٹائم کا بہترین یوٹیلائزیشن کریے. اچھا، اب جب رات کی بات ہو رہی ہے تو ایک خاص رات کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے. وہ خاص رات کون سی ہے؟ شب قدر. یہ رات جو ہے رمضان میں بہت قدر و منزلت والی ہے، بہت اہم رات ہے. اس رات کے لیے پوری ایک سورہ ڈیڈیکیٹ کر دی گئی، سورہ قدر، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا. اور اس رات میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں تمام امور کے لیے. تو اور یہ رات کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینے کیا ہوتے ہیں؟ 83 years and 4 months. اگر 1000 مہینے کو آپ منتھس میں کنورٹ کریں گے تو 83 سال 4 مہینے. یعنی جس نے اس رات میں عبادت کی تو ایسا ہوا کہ اس نے 83 سال 4 مہینے لگاتار عبادت کی، لگاتار all 83 years and 4 months. ہے نا، اتنی اہم رات ہے یہ. اچھا یہ اہم رات ہے لیکن اس کو اللہ نے بتایا نہیں کہ کون سی رات ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آخری عشرے کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ طاق راتوں کی ایک رات ہے، اور کچھ لوگ حالانکہ بتا دیتے ہیں کہ کون سی رات ہے. بہرحال ہمیں قرآن یا صحیح حدیث سے کوئی کنفرمیشن نہیں ملتا کہ کون سی رات ہے. تو اتنی اہم رات تھی، اس کو چھپا کر کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اسی لیے چھپا کر رکھا کیونکہ وہ اہم رات ہے نا. آپ کے پاس بھی کوئی قیمتی چیز ہوگی تو کیا کریں گے؟ چھپا کر رکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی چھپا کر رکھا، کلیئر نہیں بتایا کہ کون سی رات ہے، بس یہ کہہ دیا کہ رمضان کی ایک رات ہے نا. تو چھپا کر رکھنے کی کئی مصلحت ہو سکتی ہے. پہلی بات یہ کہ جیسے میں نے کہا بھی کہ اس لیے کہ بہت قیمتی چیز ہے تو اس کا شوق پیدا کریے، ڈھونڈیے، محنت کریے. قیمتی چیز آسانی سے نہیں ملتی ہے، قیمتی چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، تو ڈھونڈیے. دوسرا یہ ریزن ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ہم لوگ تو خیر یہی چاہتے ہیں کہ ایک رات بتا دی جاتی ہے اور ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں اور باقی کام ختم. لیکن اللہ چاہ رہا تھا کہ آخری عشرہ بہت امپورٹنٹ عشرہ ہے، تو اللہ چاہتا تھا کہ ہم ان تمام پورے عشرے کی راتوں میں بہت محنت کریں. پورا عشرہ 10 راتیں ہم محنت کریں تاکہ زیادہ ثواب ہمیں ملے. تیسری اہم بات ہے کہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ رات کا آخری تہائی حصہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ خود چاہتا ہے کہ ہم پوری 10 راتیں اس قبولیت کی گھڑی میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. بس ایک رات سے کافی نہ کر لیں. اور ایک اور بات کیا ہے
ہو سکتی ہے اگر یہ ہوتا کہ بھائی ایک رات بتا دی جاتی اور کسی وجہ سے وہ رات چھوٹ جاتی، کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی یا کچھ سرٹن کنڈیشنز ہیں کہ آپ اس رات میں عبادت نہیں کر پائے، تو وہ انسان کتنا دل شکستہ ہوتا نا، کتنا افسوس ہوتا اسے کہ میری وہ رات چھوٹ گئی۔ اسی مصلحت کے تحت آپ کو وہ رات بتائی نہیں کہ وہ رات کون سی ہے، ڈھونڈیے اور اپنے لیے خیر کا انتظام کریے۔ اچھا، اب اس رات کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری حدیث آتی ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر میں اجر و ثواب کی نیت سے عبادت کی، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، حضرت انس راوی ہیں کہ جب رمضان آنے والا تھا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آنے کو ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم ہو گیا، اور اس رات کی بھلائی سے وہی محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم ہو۔ یعنی جو اس رات سے محروم ہو گیا، اللہ کے رسول کی زبانی وہ انسان سچ میں محروم ہے، بہت ڈپرائیوڈ انسان ہے وہ، تو ہمیں اس محروم کی کیٹیگری میں تو نہیں آنا ہے نا، تو اس رات کے لیے محنت کریے، اس کو تلاش کریے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ حضرت شعب الایمان کی، حضرت انس راوی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شب قدر میں جبریل علیہ السلام فرشتے کے جھرمٹ میں زمین پر آتے ہیں اور ہر اس انسان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے، یعنی کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو، ہے نا۔ تو دیکھیے ایسا نہ ہو کہ غفلت میں، کاہلی میں، سستی میں ہم اس رات کو مس کر دیں کہ جب رحمتوں اور برکتوں کے ڈول اڑیلے جا رہے ہیں اور ہماری جھولی خالی رہ جائے کیونکہ ہم سو رہے تھے، تو ایسا نہ ہونے دیجیے گا۔ اب اس رات میں کرنا کیا ہے؟ تو اس رات میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ قرآن پڑھیں، آپ تفسیر پڑھیں، آپ دعائیں کریں، آپ ذکر کریں۔ اور ایک خاص دعا اس رات کی ہے جو عائشہ کو سکھائی تھی اللہ کے رسول نے، وہ کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بھی بخش دے۔ اور پھر عائشہ کی یہ بھی روایت ہے کہ اللہ کے رسول آخری عشرے میں بہت محنت کرتے تھے، کمر کس لیتے تھے، خود بھی جگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور اتنی محنت کرتے تھے جتنی آپ نے پہلے نہیں کی ہوتی تھی۔ تو یہ آخری عشرہ، لاسٹ 10 ڈیز ویری ویری امپورٹنٹ۔ لاسٹ 10 ڈیز کی اہمیت کو سمجھیے، اس میں بہت محنت کریے، اور ایک چیز کیا کرنا ہے کہ خالی خود نہیں کرنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنا ہے۔ چلیے، تو عبادت کی بات چل رہی ہے، قیام اللیل کی بات ہو رہی ہے، شب قدر کی بات ہو رہی ہے، لیکن بیچ میں ایک پرابلم کبھی کبھی ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتی ہے؟ پیریڈز نا، فل سٹاپ لگ جاتا ہے۔ یعنی ہمارے جو لیڈیز ہیں وہ بڑے شوق سے، بڑے اہتمام سے روزہ رکھنا شروع کیا، بڑی تیاریوں کے ساتھ، دعائیں بھی چل رہی ہیں، قرآن کا سب، لیکن پھر کیا ہوا؟ پیریڈز آئے۔ جیسے ہی پیریڈز آئے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ان لوگوں کا سوئچ آف کر دیا، بند، سب ختم۔ اچھا، کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں کہ پیریڈز میں ہم شاپنگ کر ڈالیں گے، روزہ تو رکھنا ہے نہیں، چلو بازار ٹہل لیتے ہیں۔ یہ سمجھیے آپ کے ساتھ پرابلم ہے، رمضان ابھی چل رہا ہے، وہ شاپنگ کا ٹائم نہیں ہے جو آپ اس کو شاپنگ میں یوز کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ تو بہت سے لوگ ایک دم غیر ضروری کاموں میں لگ جائیں گے، اور کچھ لوگ اتنے افسوس میں چلے جاتے ہیں، اتنا سیڈ ہو جاتے ہیں کہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، اب ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اب ہم کچھ کریں گے نہیں، چھٹی کر لیتے ہیں بالکل، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھی چھٹی کر لیتے ہیں بالکل، اور پھر وہ شب قدر بھی نہیں جگتے ہیں۔ تو خدا را ایسا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی اہم بات تو یہ ہے کہ اس رات، دیکھیے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، مطلب ہوتا ہی ہے، مطلب جو بھی، کہ تو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ یہ عبادت کیا ہوتی ہے؟ فرما برداری، اور فرما برداری تو ہے جب اللہ تعالیٰ ہی نے تو آپ سے کہہ دیا کہ ایسی کنڈیشن میں روزہ نہیں رکھنا ہے، نماز نہیں پڑھنا، تو ختم، مان لیا، فرما برداری میں تو شامل ہوئے، تو دل شکستہ نہ ہوئیے پلیز۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ کا کوئی بندہ سفر میں ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو اس کو ان تمام اعمال کا اجر ویسے ہی ملتا ہے جیسے وہ گھر پہ رہ کے کیا کرتا تھا یا پھر صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ تو اگر آپ روزے رکھ رہی تھی، اس وجہ سے بریک آ گیا، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ویسا ہی اجر دیتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس پیریڈ میں جب کہ آپ نمازیں نہیں پڑھ رہی ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہی ہیں، قرآن نہیں چھو رہی، تو آپ ایک کام کیا کر سکتی ہیں، وہ ہے قرآن سن سکتی ہیں، کیونکہ قرآن سننے کا اپنا ایک الگ مزہ ہے، اپنا ایک الگ اثر ہے، دل کو بہت سکون ملتا ہے، بہت اطمینان ملتا ہے، ایمان کا لیول بڑھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے کا بہت شوق رکھتے تھے، دوسروں سے قرآن سنا کرتے تھے، صحابہ قرآن سنا کرتے تھے۔ حضرت عمر جیسے صحابی قرآن سن کر ایمان لے آئے تھے، ہے نا۔ تو قرآن سنیے، تفسیر کے ساتھ سنیے، ترجمہ سنیے، اس کو سمجھیے، کیونکہ صرف پارے پہ پارا ختم کرنا تو مقصد نہیں ہے نا، قرآن کا مقصد کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، ہدایت۔ تو سنیے، سمجھیے، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریے۔ اور کیا کریے اس پیریڈ میں؟ خوب دعائیں کریے، خوب ذکر کیے، کیونکہ ذکر کے لیے تو طہارت کی ضرورت ہے، نہ وضو کی ضرورت ہے، تو خوب سارا ذکر کیجیے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے۔
اور اس ٹائم کو بھی اپنے اچھی طرح سے یوٹیلائز کریے، سمجھتے ہوئے کہ رمضان از اسٹل گوئنگ آن، ٹھیک ہے، رمضان چل رہا ہے تو اس کا اچھا یوز کرنا ہے۔ اب جب یہ بات چل رہی ہے تو ایک بات پہ آپ کا مطلب آپ کو ایک اٹینشن ڈائیورٹ کرنا چاہوں گی کہ کچھ بچیاں ہوتی ہیں، ان کا ساتھ کیا مسئلہ ہوتا ہے، اگر پیریڈز آئے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ نہیں ہم کھائیں گے پئیں گے نہیں، کوئی بات نہیں روزہ نہیں ہے مگر ہم کھائیں گے پئیں گے نہیں، ہے نا۔ کچھ بوڑھے بیمار لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ روزہ رکھتے آئے ہیں لیکن اب بہت بیمار ہیں یا بوڑھے ہیں لیکن وہ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، نہ کہ ہمیشہ رکھتے آئے ہیں اب آخری ٹائم پہ چھوڑیں گے کیا۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں، ایک طرف کچھ لوگ ہیں کہ ایگزام ہے رمضان سے چھٹی، کوئی بھی پرابلم ہے روزہ نہیں رکھیں گے، رمضان سے نہیں روزے سے چھٹی، روزہ نہیں رکھیں گے۔ تو دونوں ایکسٹریمز پہ مت جائیے، انتہا پسندی نہ اختیار کریے۔ پہلی بات تو کسی شرعی عذر کے بغیر روزہ چھوڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ایگزام یا کسی بھی وجہ سے، لیکن اگر آپ کچھ کسی معاملے میں چھوٹ دے رہا ہے، اگر آپ بریسٹ فیڈنگ میں دے رہے ہیں یا پریگننٹ ہیں یا بیمار ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ جو لوگ بعد میں رکھیں گے اس کو میک اپ کریں، اور جو لوگ بعد میں نہیں رکھ سکتے، بہت بوڑھے ہو گئے ہیں یا ٹرمینل بیماری ہے ان کے ساتھ، تو وہ کیا کریں، فدیے کا ارینجمنٹ ان کے گھر والے کریں، ان کا فدیہ اس کے مسئلے کو پتہ کر کے اس کو پورا طرح سے کریے۔ کیونکہ بڑے افسوس کی بات ہے نا کہ بڑی بڑی لیڈیز 30 سال 40 سال 50 سال کی ہو گئی اور روزے کے مسئلے میں ارے الٹی ہو گئی اب کیا کریں، غلطی سے کھا لیا اب کیا کریں، تیل لگا لیں، مہندی لگا لیں، مطلب ہر رمضان وہی سوال، ہر رمضان وہی سوال، اور اگلے رمضان میں پھر وہی سوال، بھول جاتے ہیں۔ تو اس مسئلے پتہ کریے، آپ روزے رکھ رہے ہیں، کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ کیسے مکروہ ہو جائے گا، کیسے ٹوٹ جائے گا، کیا چیز الاؤڈ ہے کیا نہیں الاؤڈ ہے، اس کو پتہ کریے، اس پہ کام کریے۔ تو یہ تھا رمضان کیسے اسپینڈ کرنا ہے۔ اب بہت جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ رمضان کے بعد کیا کرنا ہے نا، رمضان کے جانے کے بعد دیکھیے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ رمضان آنے کے 6 مہینے پہلے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور 6 مہینے بعد رمضان جانے کے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ اور ہم لوگ اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ 6 مہینہ بعد کیا شاید 6 دن میں دعا نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ کیا تھا اس کو قبول کر لیجیے گا، ایک دم رمضان گیا چھٹی۔ اچھا رمضان جب چلا جاتا ہے نا تو 2 طرح کے لوگ ملتے ہیں، ایک لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو بڑے سیڈ ہے کہ رمضان چلا گیا، مطلب وہ ایمان کا لیول چلا گیا، وہ ماحول چلا گیا، وہ سب کچھ چلا گیا، مطلب ان کو لگتا ہے کہ بس بہت قیمتی چیز چلی گئی اور اب کریں تو کیا کریں، بڑے سیڈ ہو جائیں گے۔ اور ایک اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کی چھٹی ہو جاتی، چلو رمضان گیا کام ختم، واپس اپنی نارمل روٹین پہ آ جانا ہے، اب ختم، اب نمازیں اور وہ قرآن اور چھوڑو 1 سال کے لیے بند۔ نہیں، یہ دونوں ہی کام نہیں کرنے، نہ سیڈ ہو جانا ہے بہت اور نہ بہت خوش ہو جانا ہے، کیونکہ رمضان ایک دور کا آغاز ہے، ایک دور کا اینڈ نہیں ہے۔ رمضان از دا بگننگ اینڈ ناٹ دی اینڈ، ہے نا، وہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے۔ تو جب رمضان جاتا ہے تو اپنے ساتھ ساری ذمہ داریاں اور ساری شریعت کے احکام اور اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ساری خیر و برکت سب سمیٹ کے طے کر کے لے کے نہیں جاتا ہے، چھوڑ کے جاتا ہے۔ آپ ابھی بھی مسلمان ہیں، اللہ سے تعلق ویسا ہی ہے، شریعت کی کنڈیشنز ویسے ہی ہیں۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس بات کو سمجھنا ہے اچھے طریقے سے کہ رمضان کے جانے کے بعد کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان چلا جاتا ہے تو صرف آپ کے گناہ کم ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں کم ہو جاتی ہے کہ چھٹی کر لیں آپ۔ رمضان کے بعد بھی آپ کیا ہے، مسلمان ہیں، یعنی کہ آپ اوبیڈینٹ ہیں، یعنی کہ اللہ کی بات آپ کو ویسے ہی ماننی ہے جیسے آپ رمضان میں گھڑی دیکھ کر نماز کا ٹائم اور افطار کا ٹائم نا ہر پل کا خیال رکھتے تھے، بالکل ویسے ہی آپ کو رمضان کے بعد بھی اپنی زندگی گزارنی ہے، ہر ایک پل کا حساب رکھنا ہے نا۔ اور رمضان میں ایک اور چیز کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ ایک دم کاؤنٹ ڈاؤن نہ، پہلے رمضان سے 30 29 28 مطلب رمضان جا رہا ہے، دن گن رہے ہیں رمضان کے جانے کے، رمضان چلا جائے گا، ایسے ہی آپ کی زندگی کا کاؤنٹ ڈاؤن بھی جاری ہے نا۔ جیسے رمضان میں تھا کہ 30 دن میں جو کرنا ہے کر لو پھر تھوڑی رمضان ملے گا، بالکل ویسے ہی زندگی کی گنتی بھی چل رہی ہے، آپ کا ایک دن کم ہو رہا ہے، تو ویسے ہی اپنی زندگی کا حساب رکھیے کہ ایک دن کم ہو گیا، ایک دن کم ہو گیا، ایک دن کم ہو گیا۔ تو یہ کرنے کا کام ہے۔ پھر رمضان کے بعد آپ اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے آپ کو کہ دیکھیے جیسے کہ رمضان میں ہم لوگ کھانے پینے سے رکتے ہیں نا، کھانے پینے سے بالکل جائز چیز ہے، کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ کیوں رک جاتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے کہنے سے ہم کھانے پینے سے رکے رہتے ہیں 1 مہینہ، تو اسی اللہ کے کہنے سے ہم رمضان کے بعد کے 11 مہینے میں بری چیزوں سے کیوں نہیں رک پاتے ہیں؟ کیوں نہیں رک پاتے ہیں؟ جو چیزیں ٹیمپریری طور پہ آپ کو منع کر دی گئی اس کو تو آپ نے مان لیا، اور جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام ہے، قیامت تک حرام رہیں گی، اس کو 11 مہینوں میں ماننا کیا مشکل کام ہے۔ دیکھیے مومن کی نا زندگی میں 2 روزے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے یہ رمضان والا روزہ نا، ٹیمپریری چھوٹا سا 30 دن کا روزہ، ایک ہوتا ہے پوری زندگی کا روزہ، ہے نا۔ یہ چھوٹا والا روزہ 30 دن کا ہوتا ہے، صبح سے شروع ہوتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے، اور یہ لمبا والا روزہ پوری زندگی کا ہوتا ہے، ہماری زندگی ہماری آنکھیں کھلنے سے شروع ہوتا ہے یا شعور آنے سے شروع ہوتا ہے اور ہماری موت پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔
اگر یہ لمبا والا روزہ نہ ہوتا نا، اس میں آپ کو ٹرین کرنے کی ضرورت نہ ہوتی نا، تو یہ رمضان کی ٹریننگ ہوتی ہی نہیں. اس کی ضرورت کیا تھی؟ کس بات کا آپ کو کنٹرول سکھایا جا رہا ہے؟ کیوں آپ کو بری باتوں سے روکا جا رہا ہے؟ کیوں آپ کو قرآن سے کنیکشن مضبوط کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ آپ لمبے والے روزے میں اس کو یوٹیلائز کریں، اس کا وہاں استعمال کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو کہ لمبا والا روزہ میں کس کو کہہ رہی ہوں؟ اور جیسے جو 30 دن کا رمضان ہوتا ہے، جب یہ گزرتا ہے تو ہمیں خوشی میں کیا ملتا ہے؟ عید ملتی ہے، پورا خوشی منانے کے لیے ملتی ہے. تو جب اگر ہم اپنی پوری زندگی سوچیے، کتنی جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کو ایک کتنی الگ ہی خوشی ہوتی ہے نا کہ ہم نے 30 روزے رکھے. جو نہیں رکھتے ان کی پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے، لیکن جو روزے رکھتے ہیں وہ تو مطلب ایک دم خوش نا، عید مل گئی. تو اگر پوری زندگی ہم نے رمضان کی طرح گزاری، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے گزاری، تو ہمارے لیے آخرت کیا بن جائے گی؟ عید بن جائے گی. سورہ بسا میں ہے نا، وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، کچھ چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آخرت میں ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جو ہنس رہے ہوں گے، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوگا، تو اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے؟ جیسے رمضان چل رہا ہے، رمضان سے چھٹی نہیں کرتی، رمضان چل رہا ہے، آپ کو اپنے آپ کو ویسے ہی کنٹرول کرنا ہے ابھی تک. اور نفس پہ قابو کرنا رمضان نے آپ کو سکھایا ہے، تو اس پہ پورے سال بہت پریکٹس کرنی ہے، اپنی زبان پہ اور اپنے آپ پہ بہت قابو کرنا ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، رمضان جب گزر جاتا ہے نا، عید کے دن ہم لوگ کو کھانے پینے میں، یا عید کے 2-4-6 دن بعد تک بھی کھانے پینے سے جھجک لگتی ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ ارے کچھ غلط کر رہے ہیں. عید جب دوپہر میں نہیں کھاتے ہیں تو اس کے بعد کا ایک ہفتہ تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کھانے میں، لگتا ہے نا. تو رمضان ایسے گزاریے، اتنا اپنے آپ کو برائیوں سے دور کر لیجئے، اتنا اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر لیجئے کہ رمضان کے بعد اگر آپ کچھ غلط کرنے جا رہے ہو تو آپ کو کیا لگے؟ نہیں کچھ غلط ہو رہا ہے، یہ تو میری ٹریننگ میں شامل نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد رمضان کے بعد جو ایک اہم کام کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے؟ قرآن کو لپیٹ کر اوپر ڈال دینا ہے نا، پھر اگلے رمضان میں کھولنا ہے. ایسے ہی کرنا ہے؟ ہرگز نہیں. رمضان نے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بہت مضبوط کر دیا ہے. تو اس تعلق کو پورے سال چلانا ہے، پورے سال قرآن سے ویسا ہی اسٹرانگ کنیکشن رکھنا ہے جیسے کہ رمضان میں آپ نے محنت کر کے بنایا تھا. دیکھیے اگر آپ پوری ٹریننگ بھول جائیں نا، رمضان میں داخل ہو جس حال میں اسی حال میں باہر نکل آئیں، قرآن سے محبت میں کوئی اضافہ نہیں، قرآن پہ عمل میں کوئی اضافہ نہیں، قرآن کی نالج میں کوئی اضافہ نہیں، ہمارے اخلاق و کردار میں کوئی بہتری نہیں، تو پھر رمضان کیوں آیا تھا؟ آپ کو بھوکا پیاسا رکھنے آیا تھا؟ آپ کو افطار کرانے آیا تھا؟ لیکن آپ کو ٹرین کرنے آیا تھا. تو وہ روزے کی محنت، وہ راتوں کو جگنا، وہ توبہ کے آنسو، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی، وہ دعائیں سب برباد کر دیں گے، آپ سب بھول جائیں گے رمضان کے بعد. ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ تو ان سب کو کنٹینیو رکھیے. اس کے بعد ایک اور اہم کام جو کرنا ہے آپ کو رمضان کے بعد وہ ہے کہ شوال کے 6 روزے رکھیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے روزے رکھے تو اس نے ایسے ہمیشہ روزے رکھے نا، پورے سال روزے رکھنے کا ثواب. شوال کے روزے رکھیے، جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ان کو میک اپ کریے، اور باقی نفل روزے بھی رکھیے بیچ بیچ میں، کیونکہ وہ بیچ بیچ کی چھوٹی چھوٹی ٹریننگ ہوتی ہے آپ کے لیے نا. پھر وہی روزے کی کیفیت، پھر وہ ایمان کا لیول، تو وہ روزے کو کرنے کی کوشش کریے. اور پھر رمضان کے بعد عید کی بات بھی کر دیں کہ عید کا دن پھر ہمارا کیسا ہوتا ہے رمضان کے بعد؟ خوب سج دھج کے، اچھا سا میوزک لگا کے، گھر کو خوب سجا کے، نمازیں بھول کے کھانے پینے کا دن بن جاتا ہے. خدا اپنی عید پہ بھی دھیان دیجیے گا. وہ لیڈیز جو پورے رمضان جن کی مطلب بال نہیں دکھتا ہے، رمضان کے دن عید کے دن ایسے ان کی زلفیں آپ کو لہراتی ملیں گی. اور اس کے بعد ایک اہم کام کرنا کیا ضروری ہے؟ اپنی سیلفی لے کر جہاں بھی اپڈیٹ پوسٹ، فیس بک، واٹس ایپ، جہاں بھی آپ لگاتے ہیں، اس سے باز آ جائیے. پردے کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ آپ ابھی تو آپ ایسے حجاب میں ہیں کہ آپ کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، اور عید کے دن چلیے تو عید پہ بھی اس پہ بھی بہت محنت کرنی. باقی جو چیزیں آپ کر رہے تھے، جیسے آپ نے سسٹر اسما سے بھی سنا کہ نیکی کے کام ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، توبہ ہے، معافی ہے، یہ سب بھی پورے سال اپنے کنٹینیو رکھیے. تو یہ رمضان کے کرنے کے بعد ہے. رمضان کی ٹریننگ کو ضائع نہیں کرنا ہے، رمضان کی ٹریننگ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع آپ کے لیے بنایا ہے کہ آپ 11 مہینے اس ٹریننگ کو یوز کریں، پھر رمضان آئے گا، پھر آپ ٹرین ہوں گے، پھر رمضان آئے گا. جیسے گھر میں ہوتی ہے AC کی سروسنگ ہوتی ہے نا، ہر سال ہوتی ہے، یا گاڑی لیا ہے تو سروسنگ کراتے ہیں، ویسے رمضان ہماری کیا کرنے آتا ہے؟ سروسنگ، تاکہ ہم آگے اچھا رزلٹ دیں، ہے نا، آگے اچھا رزلٹ دینے کے لیے. تو اس کو ویسے ہی کریں. تو یہیں پہ میری بات ختم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا، پہلی بات اللہ کا بہت شکر نا کہ اس نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو، کہ جن کو دنیا سے کبھی موقع ہی نہیں ملتا اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا، ایک اتنا سنہرا موقع دیا ہے کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ کی طرف پلٹ جائیں، ہے نا. تو اس کا بہت شکر ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر سے رمضان آنے کو ہے. اور بس اس دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گی کہ اللہ تعالیٰ
ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی روزے اور نمازیں تو نے قبول کیے۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کی برائیوں کو تو نے بھلائیوں سے بدل دیا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کو اپنی رحمت کے ساتھ تو نے بہشت میں داخل کیا اور ان کے درجات بلند کیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔